बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है और नवाज शरीफ साहब जो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए, दरअसल ये पार्टी का उन पर एक एतमाद है। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी ने उन पर एतमाद किया और उनको बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं, 28 मई का दिन था, यौम तकबीर का दिन था। 28 मई नून लीग इसलिए मनाती है कि नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे और इस दिन को नून लीग और पूरी कौम, नून लीग नहीं बल्कि पूरी कौम एक एजाज़ समझती है। अब मियाँ साहब जो हैं उनको इसी दिन पार्टी का बिला मुकाबला सदर मुंतखब करवाना था और इस हवाले से एक तकरीब रखी गई, एक तकरीब का इनेकाद किया गया और वो शानदार तकरीब जो थी उसमें स्टेट सेक्रेटरी की खिदमात सर अंजाम दे रहे थे मोहतरम एहसन इकबाल साहब, जो वफाकी वज़ीर हैं मनसूबा बंदी के। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो चीफ कमिश्नर थे, मुस्लिम लीग नून के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो इसी तरह ये जो इस तकरीब के अंदर मियाँ साहब जो हैं उनको बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब की स्पीच जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल कर बात की और उन लोगों के ऊपर बात की जिन लोगों के ऊपर वो पहले भी तनकीद के निश्तर बरसाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा अपना तनकीद का जो रुख है ना उसको तब्दील किया है, उसको मोड़ा है। वो कैसे मोड़ा वो मैं आपको बताऊँगा। और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की थी। अब शहबाज शरीफ साहब चूँकि उनके बारे में अमूमी तौर पर एक नैरेटिव है कि वो जब भी बात करते हैं वो इदारों की बात करते हैं, वो जब भी स्टेटमेंट देते हैं वो इदारों से मुतल्लिक देते हैं, वो उनकी हमायत में देते हैं। और जब शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते हैं, जब वो रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि जी मुफाहमत करनी चाहिए, तो इस बार उनका बयानिया बहुत करख्त था और जो उनका लहजा था उसमें तब्दीली रौनमा हुई। वो कैसी हुई कि उन्होंने जो तनकीद की, उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद की और उन किरदारों के ऊपर तनकीद की जो प्रोजेक्ट इमरानिया की बाकियात थी। इस बार शहबाज शरीफ क्या वो बयानिया अपना चुके हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जो नवाज शरीफ का बयानिया, क्योंकि मैं नवाज शरीफ की स्पीच से एक बात अखज़ कर चुका हूँ और मैं इस बात को ये भी समझ चुका हूँ कि वो आगे किस तरह से सियासत करेंगे। नवाज शरीफ साहब की दरअसल स्पीच से मुझे एक बात मालूम ये हुई है कि मैं बतौर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के, मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ इतनी आसानी से वो तमाम किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया, जिन्होंने नवाज शरीफ को 3 बार वज़ारत उज़्मा से हटाया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान किया, जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, जिन्होंने पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टे, जिन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाए, जिन्होंने पाकिस्तान में आइन को तोड़ा, नवाज शरीफ उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बात सर तय हो चुकी है। और नवाज शरीफ साहब का दरअसल जो मूड था, जो उनकी स्पीच थी, वो ये बता रही थी कि वो बहुत गुस्से में है, बड़े जज्बाती हैं और वो किसी सूरत उन किरदारों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है जो प्रोजेक्ट इमरानिया की बाकियात थे। और प्रोजेक्ट इमरानिया की बाकियात की रोशनी में नवाज शरीफ को फारिग किया गया, उनकी हुकूमत को फारिग किया गया, उनकी हुकूमत को काम करने से रोका गया, उनको पार्टी सदारत से हटाया गया। पार्टी सदारत से तो बाद में हटाया गया, पहले उनको वज़ारत उज़्मा से फारिग किया गया, फिर उनको पार्टी सदारत से हटाया गया। अब मियाँ साहब ने जो बातें की हैं, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि एक जज जो था जस्टिस मियाँ साकिब निसार, उसने उम्र भर के लिए मुझे नून लीग की सदारत से हटा दिया। उन्होंने कहा अवाम का मुझ पर एतमाद है, अवाम ने मुझ पर एतमाद किया और आज अल्लाह के फजल से मुझे दोबारा नून लीग की सदारत सौंप दी गई है और मैं दोबारा एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का सदर बन गया हूँ, बिला मुकाबला सदर बन गया हूँ। नवाज शरीफ ने कहा, उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने 2014 के धरनों का हवाला दिया और उन्होंने उस वक्त के जो DGISI थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उनके ऊपर कड़ी तनकीद की। अब दरअसल देखें, दो चीज़ें हैं। मैंने आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के बारे में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 2014 में जो तहरीक इंसाफ के धरने हुए थे, जिसमें तारुल कादरी जो हैं वो इमरान खान के कज़न के तौर पर रोल प्ले कर रहे थे,
اس میں جنرل ظہیر الاسلام جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ نواز شریف سے ملے، اور نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت، اور نواز شریف صاحب وہاں پر موجود تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام صاحب وہ نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے، پہلے اسلام دعا ہوئی، پھر تھوڑا خوشگوار انداز میں ملاقات ہوئی، تو یکدم جو ہے نا وہ ظہیر الاسلام صاحب نے بات چھیڑ دی، یو شوڈ ریزائن، آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور آپ کو ایز اے پرائم منسٹر یو شوڈ ریزائن۔ نواز شریف نے کہا وائی، میں کیوں ریزائن کروں، وائی شوڈ آئی ریزائن، مجھے ریزن بتائیں، ٹیل می دا ریزن۔ تو وہ یہ دھرنے ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ اس سچویشن کو، آپ اس کرائسس کو فیس نہیں کر سکتے بطور پرائم منسٹر، یو آر ناٹ ایبل ٹو فیس دس کرائسس۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا لسن ٹو می مسٹر جنرل ظہیر الاسلام، یور ڈیسیژن مائی فٹ۔ نواز شریف نے کہا تمہارا ڈیسیژن میرا جوتا، میرے جوتے کی نوک پہ، جو کرنا ہے کر لو، جا کے استعفیٰ لینا لے لو۔ وہ نواز شریف صاحب کی یہ کہنے کی بات تھی۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے 2014 کے دھرنے ہیں، اس کے بعد وہ پھر ڈان لیکس، پناما آ گیا، ڈان لیکس آ گیا۔ سر دیکھیں پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت کی قیادت وہ نواز شریف سے خائف تھی، ان سے خوف زدہ تھی، اس لیے خوف زدہ تھی کہ نواز شریف کو 2 بار جب پہلے ہٹایا گیا، 1990 میں بھی جب وہ وزیر اعظم تھے کس طرح ان کو فارغ کیا گیا، 1999 میں ان کی حکومت کو ہائی جیک کر لیا گیا ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی طرف سے، اور اس نے 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان میں منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا اور آئین کو توڑا، آئین کو پامال کیا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی، اس کے آئین کی وائلیشن کی، اور آئین کی وائلیشن کر کے وہ اقتدار پر جبری طور پر قابض ہوا، اور جیسے ہوا وہ آپ سب نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، 2013 میں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ان کرداروں کو غصہ تھا، اس میں پرویز مشرف صاحب بھی تھے، اس میں اس وقت کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی جو سمجھتی تھی کہ جی نواز شریف کو فارغ کر دیا جائے، اور ان کو فارغ کرنے کے بعد اپنے لاڈلے کو لایا جائے۔ اور لاڈلا کون تھا اس ریاست پاکستان کا؟ اس وقت کا لاڈلا عمران احمد خان نیازی تھا، جس کو لانا منزل مقصود تھا۔ تو نواز شریف کو پاناما کا بہانہ بنا کر اس کو فارغ کر دیا گیا، وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، پھر اس کے بعد ڈان لیکس، یہ جو سارا ڈرامہ تھا سر، یہ کون رچا رہا تھا؟ یہ ڈان لیکس بھی تو اس سے پہلے آیا تھا نا، نواز شریف کو فارغ کرنے سے پہلے ڈان لیکس آیا، پاناما آیا، اس کے بعد پارٹی صدارت سے ہٹایا، کیسز بنائے۔ میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو سپیچ میں باتیں کی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی قربانیاں دی ہیں خواجہ سعد رفیق نے، رانا ثناء اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے لیے جیلیں کاٹی، انہوں نے کئی لوگوں کے نام لیے، انہوں نے کہا کہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، میاں جویل لطیف ہیں، انہوں نے کہا کہ احسن اقبال صاحب ہیں، اور امیر مقام صاحب کا بھی انہوں نے بتایا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں جویل لطیف صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی میرے لیے قربانیاں دی، میری پارٹی کے لیے مشکل وقت میں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا نام ہے اس کا، ایک اور انہوں نے بڑا امپورٹنٹ بات کی تھی، خیر میرے مائنڈ سے نکل گئی ہے، ایک اور شخصیت کا نام لیا تھا انہوں نے۔ تو نواز شریف صاحب نے اس طرح بہت سے لوگوں کے، بہت سے جو پارٹی کے سینئر جو لوگ ہیں ان کے نام لیے، جو چہرے رات کو میڈیا پر نمودار ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں نواز شریف نے باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا طلال چودھری کو نااہل کیا گیا، نہال ہاشمی کو نااہل کیا گیا، ہماری پارٹی کے لوگوں کو دیوار سے لگایا گیا، لیکن ہم نے اف تک نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ خاقان عباسی صاحب کے بارے میں سچ مجھے یاد ہے انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ خاقان عباسی نے بھی قربانیاں دی، مفتاح نے بھی جیل کاٹی، خاقان عباسی نے بھی جیل کاٹی۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں بھی ہم نے اف نہیں کی، اور انہوں نے کہا آج وہ جو جیل میں بیٹھا وہ آج کسی طرح چاہتا ہے کہ فوج کے ساتھ اس کی بات ہو جائے، وہ مذاکرات ہو جائیں، وہ گرنٹر کے طور پر مذاکرات کروانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جی اس کو جیل سے نکال دیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو نواز شریف صاحب باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے عمران خان کو اپنی تقریر میں جو ان کی سپیچ تھی اس میں ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ 2017 کے فیصلے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں میری جو حکومت ختم ہوئی تھی اس کی ذمہ داری بھی عمران خان پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی گئی، انہوں نے آفر ٹھکرا دی، ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے اور پارٹی کا ستیہ ناش کیا گیا۔ آج تو عمران خان کے خلاف سارے کیسز سچے ہیں۔ 2013 میں خود چل کر عمران خان کے پاس گیا اور ان کو میٹنگ کا کہا،
انہوں نے کہا کہ 2013 میں خود عمران خان کے پاس چل کر گیا اور ان کو ملنے کا کہا. میٹنگ کا اختتام بنی گالہ کی سڑک بنوانے کے مطالبے پر ختم ہوا، لیکن اس کے بعد موصوف لندن چلے گئے جہاں ایک جنرل صاحب بھی تھے. اب وہ جو جنرل صاحب کا میں نے آپ کو نام لیا تھا وہی جنرل صاحب تھے، جنرل ظہیر الاسلام، پروجیکٹ عمرانیہ کے چیئرمین اور اس کی باقیات کو جنم دینے والے. جہاں ایک جنرل صاحب بھی تھے اور ایک مولانا صاحب کینیڈا سے بھی آئے تھے. اب وہ کینیڈا والے جو مولانا ہے وہ دیکھیں، میں سر ویسے بڑی عزت کرتا ہوں مولانا طاہر القادری صاحب کی، اور وہ پاکستان میں ایک اسلامی اسکالر کے لحاظ سے دیکھا جائے، مذہبی اسکالر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا ایک بڑا نالج ہے. لیکن طاہر القادری صاحب اس وقت چونکہ پاکستان کے کچھ طاقتور لوگوں کے ہاتھوں کی کھیل بنے ہوئے تھے اور اس وقت کھیل رہے تھے اور ایک ڈمی کے طور پر وہ رول پلے کر رہے تھے. ایک ان کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو ایک ایسا رول دیا ہوا تھا کہ کسی طرح ان کو استعمال کیا جائے، اور ان کو استعمال کیا گیا. وہ 14 جو ماڈل ٹاؤن سامنے ہے، ماڈل ٹاؤن کی جو 14 لاشیں تھیں، اس کے پیچھے بھی ایک سیاست ہے. اس پہ جسٹس علی باقر نجفی کی رپورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، وہ میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا اس کے اوپر کیا فیصلہ ہے. لیکن ایک چیز جو ایک صحافی نے اس میٹنگ کی پوری رودات بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک صحافی بھی تھے، اور ایک صحافی نے اس میٹنگ کی پوری رودات بیان کی، اور وہ صحافی تھے جناب مبشر لقمان صاحب. مبشر لقمان صاحب، اور ان کا وہ نام لے رہے ہیں. اب وہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مبشر لقمان اس بات کے آئی وٹنس ہیں کہ اس ملاقات میں کیا ہو رہا تھا جو 2014 میں ملاقات ہوئی تھی، لندن پلان بن رہا تھا، اس میں طاہر القادری اور عمران خان ادھر تھے. اور اس وقت آپ کو یہ بھی سر یاد ہوگا کہ بہت سے لوگ تھے، ہماری کچھ میڈیا انڈسٹری کے لوگ بھی تھے وہاں پر. اس کے اوپر بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں ہمیں ویسے گمان نہیں تھا. اچھا، اب یہ جو باتیں نواز شریف صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ وہاں پر یہ جی جنرل ظہیر الاسلام نے خود بتایا کہ ہم نے تیسری فورس لانے کا فیصلہ کیا. نواز شریف نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تیسری فورس آپ نہیں تھے، آپ کہہ دیں وہ تیسری فورس آپ نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. کیا امپائر کی انگلی کا ذکر آپ نہیں کر رہے تھے؟ یہ تو باتیں نواز شریف ٹھیک کر رہے ہیں کہ عمران خان خود کہتے تھے کہ جی امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے، امپائر کہہ گیا دینا مطلب گل ختم. جی امپائر نے کہہ دیتا تھے کٹی کٹا مک گیا. ٹھیک ہے، یہ عمران خان کے اپنے الفاظ تھے. اب شہباز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر جو باتیں کیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف سرخرو ہوئے اور مخالفین کے منہ کالے ہو گئے. اب ان کا اشارہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی جوڈیشری کے اوپر ہے. وہ دراصل جنرل باجوہ کو، جنرل فیض حمید کو، ثاقب نثار کو، عظمت سعید شیخ کو، آصف سعید کھوسہ کو، جسٹس گلزار کو، عمر عطاب بندیال کو، اعجاز الاحسن کو، فیصل عرب کو، اعجاز افضل کو، وہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے منہ کالے ہو گئے. وہ دراصل نون لیگ چونکہ وہ اس وقت ایک بیانیہ دے چکی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اس وقت کی جوڈیشری کے خلاف، اور اس وقت کی جو جوڈیشری تھی اس میں بھی یہی پرابلم تھا کہ وہ 5-6 لوگ بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کو تباہ کرنے کے فیصلے کر رہے تھے، جن لوگوں کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھ کی رکھیل بنایا ہوا تھا عمران خان کو لانے کے لیے. اور کسی وقت میں ثاقب نثار یہ اعتراف کریں گے کہ عمران خان کا مورا بن کر میں نے فیصلے دیے، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کریں گے کہ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا اس پر ان کو کبھی زندگی میں معافی نہیں ملے گی. اچھا، اس پر جی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دو مخالفین، یہ جو مخالفین ان کے منہ کالے ہو گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. آج تک شہباز شریف نے کبھی عمران خان کا نام لے کر نا اس طرح سے تنقید نہیں کی، لیکن ان کو کرنی پڑ رہی ہے. کیونکہ ان کو وہ بیانیہ اپنانا پڑ رہا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر سے واضح اٹھ رہی ہیں کہ باجی ہے جڑا بیانیہ تسی بنا کے بیٹھے سنا ہے ادارے نال چلو تے صلح صفائی کرو، انج کرو. وہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ بلا کر شہباز شریف صاحب کو سمجھایا کہ بھائی وزیر اعظم بن گئے آپ، تھوڑے تگڑے ہوں، اپنا بیانیہ بنائیں، ایک ایگریسو بیانیہ بنائیں. وزیر اعظم جو ہے ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا، اور بکری بن کے آپ بیٹھے رہے ہیں. اچھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی وہ چودھری نثار والی بات ہو جائے، جس طرح چودھری نثار کہتے تھے کہ میں نواز شریف کو کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہ لو. بھائی ہو یو آر، آپ کون تھے؟ آپ کو وزارت داخلہ نواز شریف نے دی، آپ کو عزت نواز شریف نے دی، آپ نواز شریف کے ووٹ سے ایم این اے بنے، وزیر بنے، اور آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو میں کہتا ہوں کہ جی اداروں سے لڑائی نہ لو. اچھا، اب اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں
کہ جی شہباز شریف صاحب نے آگے کیا کہا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ فوجیوں کے خاندانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو کا، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. مشورے ہو رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی ضمانت ہو جائے، اور وہ لوگ متحرک ہیں جو عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ بیان تھا شہباز شریف کا کہ مشورے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر رہا کروا دو. اس کا اشارہ عمران خان کے ان لوگوں کی طرف ہے جو عمران خان کی محبت میں اور اس کی باقیات میں گرفتار ہیں. اب وہ کون ہے اشارتاً سر آپ سمجھ جائیں، میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. اچھا، اب جیل سے باہر آنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی سازشیں ناکام ہوں گی، اور نواز شریف پر جو شہباز شریف نے کہا کہ میرا اعتماد ہے، یہ میرے بڑے بھائی کی طرح، میرے والد کی طرح، مجھے خوشی ہے کہ 6 سال بعد نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سونپ دی گئی. یہ تھا سر مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس. نواز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. شہباز شریف نے نواز شریف کا بیانیہ تسلیم کر لیا، اپنا لیا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ مستقبل میں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ سیاست کریں گے، اور وہی بیانیہ ان کی پارٹی سے مشروط ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.